वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आज छोटा सा चेंज है। वो चेंज इसलिए है कि दिन बड़ा अहम है, इवेंट बहुत अहम है, तो इस पे कुछ चीज़ें हम ऐड ऑन करना चाह रहे थे। तो आज हम बड़ी मखसूस और ख़ूबसूरत जगह पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल के। सबसे पहले होता ये है कि हम अपने जो मेहमान हमने मदऊ किए होते हैं उनको वेलकम करते हैं, लेकिन आज इन्होंने हमें वेलकम किया है। तो सर, एक तो इसका बहुत शुक्रिया और दूसरा ये कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी भी मिली है, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। हम आज चूँकि गुफ्तगू करने वाले हैं यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, कुछ पस मंज़र भी मैं पेश करना पसंद करूँगा यहाँ पे कि हम क्या सिर्फ जश्न आज़ादी का दिन मना लेते हैं यही काफ़ी है? क्या हमें ये पता है कि कितनी कुर्बानियाँ, कितनी कोशिशें, कितनी जद्दोजहद और कितने ही ऐसे हमने फ़ासले तय किए हैं जिनके बाद आज हम इस मंजिल मकसूद तक पहुँच पाए हैं? क्या हम उनको याद करते हैं? क्या हमारा मुल्क जो हमसे तकाज़ा करता है हम उस पर काम या बात करते हैं? क्या सिर्फ झंडा लगा लेने से, जैसे मैंने लगा लिया है, क्या सिर्फ इस पे बात कर लेने से ही हम यौम आज़ादी मना लेते हैं? अपने आने वाले फ्यूचर को, आने वाली नस्ल को हम क्या दे रहे हैं? और हमारी वो नस्ल जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, सौबतें बर्दाश्त की हैं और न जाने कौन कौन से दौर देख कर यहाँ तक पहुँचे, क्या हम उनका हक़ अदा करते हैं? इन सब पे गुफ्तगू करेंगे, मुहिब्बे वतन होने का सबूत देंगे। तो सर, आगाज़ यहाँ से करते हैं कि झंडा मैंने भी लगाया, आपने भी लगाया। इंटरनेशनली जब हम ट्रैवल करते हैं तो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कुछ कि हम शायद जानबूझ के झंडा नहीं भी लगाते, लेकिन बहुत सी ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जैसे आप हैं माशाल्लाह, और भी बहुत सी कदावर शख्सियात हैं जो लाजमी झंडा लगाती हैं। तो यहाँ से आगाज़ करते हैं इस झंडे के ज़िक्र से, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक इंतहाई अहम मौके पर और एक इंतहाई मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने मुझको मुद्दऊ किया है। मुझे असल में मोर दैन 42 ईयर्स 42 साल हो गए हैं सऊदी अरब में रहते हुए, और इस दौरान मुझे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा नाज़रीन किराम को भी और आपको भी कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे अपने मुसलमान होने पर और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर बड़ा फ़ख्र है माशाअल्लाह, और मैं प्राउड फील करता हूँ, प्राउड पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ अल्लाह का शुक्र है अपनी शनाख्त, अपनी पहचान एक पाकिस्तानी के हवाले से, और आपको ताज्जुब होगा कि मैं बेशतर मुल्कों में अपने इसी लिबास के साथ, शलवार कमीज़ के साथ या अपनी जैकेट के साथ, या अगर सर्द मौसम है तो वो लंबा कोट जो है शेरवानी के साथ वहाँ पे गया हूँ। और मैंने कोशिश की है कि अल्लाह के फजल व करम से अपने मुल्क को हर जगह पहचान करवाई है। बल्कि कई मुल्कों में ऐसा हुआ कि मैं उस मुल्क में गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम पाकिस्तान को जानते हो? बात अगर लंबी ना हो जाए या कोई और रुख ना अख्तियार कर ले। मुझे याद है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उसके फ़ौरन बाद मुझे उर्दन जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो मैं टैक्सी में सफ़र कर रहा था तो टैक्सी ड्राइवर के साथ गुफ्तगू शुरू हो गई, तो मैंने उससे ऐसे ही जानबूझ के मैंने से पूछा कि तुम पाकिस्तान के बारे में जानते हो, तो तुम पाकिस्तान को जानते हो? जी। निज़ामी साहब उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अच्छा। कहने लगा मैं पाकिस्तान को कैसे नहीं जानता? कहने लगा दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी सलाहियत है और मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान को कैसे नहीं जानता हूँ? तो भाई बात ये है, हम अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने झंडे के ऊपर, अपने सब्ज़ पासपोर्ट के ऊपर, और ये मैं जज्बाती बात नहीं कहूँगा, मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ, मेरे हाथ में सब्ज़ पासपोर्ट है, मैं किसी एयरपोर्ट के ऊपर उतरा हूँ और आई पर फील कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी हूँ। सर, आपने बहुत बड़ा जुमला कहा है, इस पे पूरी डिबेट है। आज़ाद मुल्क का आज़ाद बाशिंदा। ईमान के बाद, जैसे अभी प्रोग्राम से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो सबसे बड़ी नेमत क्या है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? आज़ादी। आज़ादी। सर, हमने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल ऐसी जैसे हमने आँख खोली तो आज़ादी हमें मिली, आज़ाद वतन हमें मिला। इसकी अहमियत और इसका वो सारा पस मंज़र वो आपसे बेहतर हमें कौन बताएगा? मैं ना कई दफ़ा एक वाक़या शेयर किया करता हूँ। मेरा एक रियाज़ में फ़लस्तीनी दोस्त है, मैं कहा करता हूँ पाकिस्तानियों, अगर
کسی نے آزادی کی نعمت جاننی ہے یا اپنے ملک کے بارے میں جاننا ہے، اس سے جا کے پوچھو جس کا اپنا ملک نہیں ہے۔ اچھا، ابو بسام اس کا نام ہے اور میرا بڑا قریبی دوست ہے، یعنی ہم بعض اوقات آدھا گھنٹہ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر میری عربی بہت اچھی ہے، تو الحمدللہ میں گھر کی اور وہ میرے ساتھ گھر کی ایک ایک بات شیئر کرتا ہوں، لائک اے فیملی ممبر۔ بالکل لائک اے فیملی ممبر۔ اس کے گھر والے مجھے جانتے ہیں، میرے گھر میں وہ کئی دفعہ آیا ہے، میں اس کے گھر گیا ہوں وغیرہ۔ ہمارا جو دفتر ہے اور مسجد کے درمیان میں چارٹ کا سفارت خانہ ہے، ایک ویلے کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ چارٹ دنیا کا غریب ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ اچھا، وہ چارٹ کا جو سفیر تھا وہ بھی ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اور ہماری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، بلکہ وہ ہمارے دفتر میں بھی آئے، ہاں جی، ہم بھی اس کے گھر میں گئے، اس کے سفارت خانے میں بھی گئے، ہمارے بڑے آپس میں قریبی تعلقات۔ ایک دن مجھے ابو بسام کہنے لگا، عبد المالک تمہارے چارٹ کے سفیر سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایسا کرو کہ اس کے پاس چلتے ہیں، میں $10,000 اس کو ڈونیشن دوں گا، وہ مجھ کو چارٹ کا پاسپورٹ دے دیں۔ میرے لیے ایک بڑی تعجب کی بات تھی، سرپرائزنگ تھا۔ میں نے کہا ابو بسام تمہیں چارٹ کا پاسپورٹ چاہیے جو دنیا کا سب سے غریب ملکوں میں سے ایک ملک ہے؟ کہنے لگا عبد المالک تمہیں کیا معلوم، ہماری شناخت کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں ہے، ہم دنیا میں جس طرف جاتے ہیں ہمارے پاس ایک وثیقہ ہوتا ہے، وثیقہ ایک پیپر ہے، اس کے اوپر وہ ان کی وہ معلومات درج ہوتی ہیں۔ اس نے کہا مجھے پاسپورٹ چاہیے، ہم جس ملک میں جاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں پاسپورٹ کدھر ہے، ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے جا کے پوچھیں جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آئیڈینٹی نہیں ہے اپنے ملک کی۔ آئیڈینٹی نہیں۔ بیوٹیفل، یس۔ ہمارا اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستانی، اور میں اسی لیے میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں جو پاکستان کے خلاف بات کرے میرا جی چاہتا ہے واللہ اس کا میں منہ نوچ لوں۔ سر اس سے پہلے کہ آپ جذباتی ہو جائیں میں یہاں پہ آپ کو روکتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ انٹرنیشنلی بہت ٹریول بھی کرتے ہیں دنیا بھر میں، مغرب ممالک ہوں یا ہمارے مسلمان اور کنٹریز وہاں پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ کو کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ میں بھی کوئی انٹرنیشنل ڈوئل نیشنلٹی لے لوں؟ کوئی ذہن میں نہیں آیا اور پاسپورٹ لینے کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بارے میں بھی ہر آدمی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے جس زمانے میں تھوڑا سا مقابلہ تھا، آسان تھی، میں نے سوچنا شروع کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر کوئی دوسرا ملک مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے تو وہ سعودی عرب ہے، حرمین شریفین، اس کی قربت، اس کے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور وہ جھنڈا ثبوت بھی دے رہے ہیں، آپ کے پیچھے وہ جھنڈا ہے سعودی عربیہ کا، میرے پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے، اور چونکہ ہم آپ کے آفس میں ہی بیٹھے ہیں تو محبت کا اظہار یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یورپ کی نیشنلٹی لے لی، ٹھیک ہے، آج کے دور میں کہ بہت بڑا یہ ایک اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے، لیکن میں نے اپنا محاسبہ شروع کیا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا عبد المالک، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، اللہ نہ کرے آدمی اس کے ماحول میں بہہ سکتا ہے۔ چلیے جی تم یہ کہہ سکتے ہو جی میں بڑا دیندار آدمی ہوں، میں بڑا محب وطن ہوں، میں اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنے والا ہوں۔ آپ کی اولاد کے بارے میں کیا اولاد اس کو اپنی اولاد کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا اولاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کا کنٹرول ہوگا؟ اب تو قبر میں جا چکے ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ، میں ہر جگہ، میں بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں جی میں پاکستانی ہوں، پراؤڈ پاکستانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے بھی یہ پوچھنا ضروری ہو گیا سر کہ ہر دوسرا شخص، ابھی ہم بات کریں آج کی جنریشن کی بھی بات کریں تو ذہن میں یہی ہے ان کے کہ ہم دوسری نیشنلٹی لے لیں، دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ بات وہی کہ ہمیں پلیٹ میں ملی آزادی ملی، ہم نے آنکھ کھولی تو آزاد فضا، آزاد ملک میں اپنے آپ کو پایا۔ سر اب آتے ہیں اس طرف جس طرح آپ محب وطن ہیں ماشاءاللہ، اور اکثر آپ جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہم بڑے نیگیٹو اسپیکٹ بیان کرتے ہیں اپنے ملک کے، مہنگائی ہے، یہاں پہ پولوشن ہے، یہاں پہ فلاں برائی ہے، فلاں خامی ہے، فلاں کمی ہے، بٹ سر جو پازیٹیو چیزیں ہیں ہمارے ملک کی وہ ہم سامنے نہیں رکھتے، ان کو ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمیں ملا ہی ہے۔ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نظامی صاحب مجھے
بہت زیادہ تو ہم اس کو انالیسس کر بھی نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ میں اپنے ان ملکوں کی بات کرتا ہوں جہاں پہ میں بہت دفعہ گیا ہوں۔ ان میں لبنان ہے، سیریا ہے، ایجپٹ ہے، ترکی ہے۔ ان چاروں ملکوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اصل میں نا بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جب کبھی ہم میڈیا کو سنتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ دنیا بھر کی برائیاں، دنیا بھر کی کرپشن، خدا نخواستہ دنیا بھر کے جو کرائمز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور ہمارے اینکر جو ہیں ان کو سوائے وہ شاید پتہ نہیں ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے تو لوگ یہ کریں گے۔ دیکھیے مجھے آج یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو رہا ہے۔ اب میں تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے پاکستان میں رہ کر۔ ہاں جی، فروٹ اتنا سستا ہے پاکستان میں۔ مجھ سے اگر پوچھو ہم سعودی عرب میں ایک آموں کی پیٹی 3 کلو کی 60 ریال میں خریدتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ ہم جب آئے تو 200 سے 250 روپے میں بہترین آم ہمیں کھانے کو ملا، اور ہم نے جی بھر کے اسے فائدہ اٹھایا۔ کرنسی کی بات کریں، ہم ہر روز اس بات کا رونا روتے ہیں، بلا شبہ میں خدا نخواستہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ہم سب سے زیادہ مثال دیتے ہیں ترکی کی، کہ جی ترکی ایک بڑا ڈیولپ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ میں بہت دفعہ وہاں پہ گیا ہوں، سیر و تفریح کے لیے بھی، بزنس کے لیے بھی۔ 2017 میں جس وقت وہاں پہ گیا تو اس وقت سعودی عرب کا ریال اور وہاں کا لیرہ ایک برابر تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور میرے لیے بڑا آسان تھا۔ اصل میں ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے اسے پوچھتے کتنے لیرے کا ہے، تو ہم ایک لمحہ لگتا تھا، ہم کہتے تھے بھئی سعودی عرب کے ایکول ہے تو یہ چیز مہنگی ہے یا سستی ہے۔ ٹھیک ہے، 5 سال گزر گئے، یعنی میں 17 میں گیا۔ ٹھیک ہے، آج آپ ایسا کریں کہ دیکھیں لیرہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اس وقت کم و بیش 18 لیرے $1 کے اندر ہے۔ گویا اس کرنسی کی قیمت صرف 25% رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں ہمارے دوست ہیں، آج بھی ہمارے دوست ہیں، ٹرکش دوست ہیں ہمارے، وہ مجھے بڑا مجبور کرتے تھے، اصرار کرتے تھے، کہتے تھے عبدالمالک ایسا کرو کہ یہاں پہ ایک بلڈنگ لے لو تو ہم تمہیں نیشنلٹی دے دیں گے۔ اچھا، یہ بہت بڑی ایک اپارچونیٹی سمجھی جاتی تھی۔ تو میں سے کہتے بات سنو یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ کر میں آپ کے ملک میں آؤں جس ملک کا مجھے ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ دیکھیے نا جی، جس ملک کی زبان سیکھنی ہے تو اس کے لیے تو مجھے ساری زندگی گزر جائے تو بھی میں وہ زبان جو میری اپنی مادری زبان ہے اس طرح نہیں میں بول سکتا۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ کرنسی کس حد تک نیچے چلی گئی ہے۔ ہمارے جن جاننے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے وہاں پر اپنی بلڈنگیں خریدیں، اب سب کے سب رو رہے ہیں۔ ایجپٹ کی طرف آئے، ایجپشن پاؤنڈ ایک زمانے میں سعودی ریال سے اوپر تھا۔ اب جا کے دیکھیں $1 کے اندر 18 ایجپشن پاؤنڈ آتے ہیں۔ سیریا کے اندر ایک زمانے میں سیریا کا لیرہ اور پاکستانی روپیہ ایک برابر تھا۔ میں نے بہت دفعہ کم از کم 25-30 مرتبہ میں سیریا گیا ہوں، شام میں۔ میرے لیے بڑا آسان ہوتا تھا کہ بھئی کوئی چیز خریدنی ہے، ہاں جی، کوئی لینی دینی ہے تو ہم پاکستانی کرنسی اور وہاں کا لیرہ برابر تھے۔ اب جا کے پوچھیں، اس وقت جو وہاں کا لیرہ ہے وہ 2800 لیرہ $1 کے مقابلے میں پہنچ چکا ہے، بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ وہ ملک جن کو میں نے ایسے ترقی کرتے ہوئے دیکھا، ایسے اوپر جاتے دیکھا، خدا کی قسم نیچے جا چکے ہیں۔ میرے دوست جو وہاں پر جو سیرین ہے، عمر طبہ اس کا نام ہے، مجھے ایک دن کہنے لگا عبدالمالک اب گوشت یہاں پر صرف اور صرف عمرہ کھا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ ملک تھا جہاں چراگاہیں ہیں، جہاں بارشیں بڑی ہوتی ہیں، جہاں کا موسم بڑا اچھا ہے۔ جی ایک زمانے میں وہاں پر بکریاں اور بھیڑیں یہ بڑی سستی تھیں، لیکن اب وہاں کوئی مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ لبنان کو لیں، لبنان بھی میرا روٹ ہوتا تھا، میں پہلے ریاض سے سیریا جاتا تھا اور سیریا سے ہم بائی روڈ لبنان جاتے تھے۔ لبنان کی صورتحال یہ ہے، آپ کے پاس بینکوں میں آپ کے اپنی راتی، وہاں پر زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈالر کے ساتھ
لین دین کرتے ہیں. $100 صرف آپ نکلوا سکتے ہیں روزانہ. آپ کے اپنے چاہے بینک میں لاکھوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں, بینک صرف آپ کو $1 جو ہے $100 وہ صرف آپ کو گھر کے اخراجات کے لیے دے گا. اس کے علاوہ وہاں کی کرنسی کا مطالعہ کریں, وہاں کے حالات دیکھیں. تو میرے عزیز بات یہ ہے, میرے عزیزوں, میں ناظرین سے بھی یہ بات کہوں گا, پاکستان کی قدر کریں. خدا کی قسم جس وقت ہم ان ممالک کا ہم پاکستان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو میں کہتا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. بالکل بالکل یہ چیز سوچنی چاہیے. اچھا سر, تھوڑے پس منظر کی طرف چلتے ہیں. جو پاکستان یقیناً قدرت کا ایک احسان ہے ہم پہ. 26 رمضان مبارک کی رات کو, پھر 27 کا آغاز تھا رمضان مبارک کا, جب ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی, یہ خوبصورت ملک نصیب ہوا. سر آپ کو پتہ ہے کہ اس کاؤنٹی میں اس وقت بر صغیر پر مسلمانوں نے صدیوں راج کیا ہے, حکمرانی کیا ہے. پھر گریجولی انگریز آئے, انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت لی, اور پھر ہندو انہوں نے اپنی کلیبریشن کی انگریزوں کے ساتھ تاکہ پھر مسلمانوں کے اوپر یہ رول کر سکیں. ہمارے جو بھی بنتے تھے رائٹس ان کو غصب کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ منورٹی جان بوجھ کے بنانے کی کوشش کی گئی. پھر وہ ایک پوری سٹوری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایفرٹ کی, پھر وہ مسلم لیگ کا قیام, اور وہ ساتھ ساتھ وہ سارے مراحل چلے. ہم اس ساری سٹوری کو جب جشن آزادی مناتے ہیں خاص طور پہ بینڈ باجوں میں, ہلے گلے میں, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. جو اصل مقصد ہے ہمارا, جو اصل میسج ہونا چاہیے, ہمیں وہ یاد کرنا چاہیے اور اپنے فیوچر کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, اپنی نئی نسل کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے سر؟ نظامی صاحب دیکھیے, پاکستان کے حوالے سے جس وقت ہم بات کریں گے, ہم اپنے اس ملک جس کے ساتھ کبھی ہم اکٹھے تھے, ٹھیک ہے نا, ہندوستان پاکستان ایک ملک تھا. اب دیکھیے, پاکستانیوں کو دیکھیں, ہندوستانیوں کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں, پاکستانیوں, آزادی کی قدر کریں. پاکستان کو آسان نہ سمجھیں. پاکستان پچھلی صدی کی سب سے بڑی, اللہ تعالیٰ کے انعامات تو بے شمار ہیں, لیکن گزشتہ صدی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام پاکستان کی صورت میں. یس, میرے چونکہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اور انٹرنیشنل کنٹری ہے, اور اس میں 120 ممالک کے لوگ وہاں پہ بستے ہیں. دارالسلام ایک چونکہ اسلامی ادارہ ہے, یہاں پہ مختلف ممالک کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, وفود آتے ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, ہاں جی, وہاں کے حال احوال جانتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں وغیرہ. ہندوستان کے لوگ بھی میرے پاس بہت آتے ہیں. وہ لوگ جو کبھی کہا کرتے تھے, میرے پاس کئی دفعہ ڈیبیٹ ہوتی تھی, وہ کہتے تھے جی پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا, ان کے اپنے دلائل تھے, میں اپنے دلائل دیتا تھا. یہاں رک کے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا. ہمارے ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر امیر بخش چنا حافظہ اللہ, انہوں نے قرآن پاک کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا ہے, ماشاءاللہ, جو دارالسلام نے شائع کیا ہے. ماشاءاللہ. بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں, پروفیسر, سعودی عرب میں ان کے یقیناً سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ڈاکٹر شاگرد ہیں. مجھے ان کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولا. کہنے لگے عبد المالک, اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو مجھے کسی نے چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا. اللہ اکبر. آج میں کہاں اتنا سینئر ڈاکٹر, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ پاکستان کا احسان ہے کہ پاکستان کی بدولت میں اتنا بڑا ڈاکٹر بن گیا. ورنہ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا, اب میرے پاس آتے ہیں مسلمان, میں ان سے پوچھتا ہوں ہاں بھائی کیا حالات ہیں. ہر انڈین مسلمان اس وقت خوف زدہ ہے. کیوں خوف زدہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی حکومت زبردستی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہے. آپ کے شاید علم میں ہوگا, ہندوؤں کی ایک جماعت ہے, مجھے اس کا بر وقت نام نہیں آ رہا, وہ ہندی ایکسٹریمسٹ ہے. جی بالکل. ان کا کام, ان کی ذمہ داری پتہ کیا ہے, کہ تم نے نوجوان ہندوؤں کو ٹاس کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایک مسلمان لڑکی کو خراب کرنا ہے, کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر اس کو جھانسا دینا ہے, عشق کا, محبت کا, اور اس کو خراب کرنا ہے پلاننگ کے ساتھ. اس کو. جی بالکل. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ذرا سا سر اٹھاتا ہے ہندوستانی, جو ذرا سا نمایاں ہوتا ہے,
اس کے گھر کو جلا دیا جاتا ہے، بلڈوزر کے ساتھ اس کو ملیمیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ٹارچر دیا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا قصور ہے؟ یعنی وہ شخص جس نے جو کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے جو بڑے پاپولر لوگ ہیں مسلمان، ان میں سے ایک ہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی دنیا بھر میں مانا دنیا جاتا بھر ہے میں وہ شخصیت، بالکل۔ میرے وہ الحمدللہ ذاتی پرسنل دوست ہیں، میری یعنی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر میں بہت دفعہ تشریف لائے، دارالسلام میں بہت دفعہ تشریف لائے، میں خود ان سے ملنے کے لیے 2018 میں ملیشیا میں گیا۔ قصور کیا ہے ان کا؟ قصور ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے بس۔ سر جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، مجھے کہنا یہاں پہ میں اجازت چاہوں گا کہنے کی، دو پارٹیز ہیں جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں، بی جے پی اور شیو سینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، پلاننگ کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ سر کاٹنا لفظ تو بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر پرنٹ میڈیاز پہ بہت ساری خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ باقاعدہ پلاننگ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیا ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے سیکھ نہیں سکتے کہ ہمیں پاکستان فار گرانٹیڈ نہیں لینا؟ اس کے ساتھ میں ایڈ آن یہ بھی کرنا چاہوں گا، یہ فرمائے گا آپ دنیا بھر میں پھرتے ہیں، مختلف طبقوں کے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف سوچ کے لوگوں سے ملتے ہیں، پاکستانی کیسے ہیں سر؟ ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے پاکستانی یار وہ لوگ کچھ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا، ہم کیسے ہیں سر پاکستانی؟ دیکھیے میرا اس کے اوپر جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ہم اس کو پرسنٹیج وائز کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو امریکن ہیں یا یورپین ہیں یا رشین ہیں یا چائنیز ہیں وہ سب کے سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہیں جی سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے نیک پاک ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہاں پر بھی کرپشن ہے، وہاں پر بھی برے لوگ، وہاں پر بھی کرائمز ہیں جی، وہاں پر بھی ایسے ایسے جرائم کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بلکہ سر آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر دیتا ہوں، وہاں کا میڈیا جو ان کا فارمیٹ ہے وہ باقاعدہ کنٹرول کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے کرائم نیگیٹو ایسپیکٹ دنیا بھر میں مت جائیں، لیکن ان کے بروٹل فیسز پھر بھی سامنے تو آتے ہیں، لیکن ہم پھر ان سے انفلوئنس میں آتے ہیں، ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو سر ہم پاکستانی کیسے ہیں سر؟ میں پھر اس کرنا چاہوں گا، جب ہم الیٹ طبقے میں بیٹھتے ہیں نا سعودی عرب کے اور ان سے جب گفتگو کرتے ہیں تو یقین جانیے سعودیوں کے نزدیک سب سے ٹرسٹفل اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے الحمدللہ۔ یعنی مجھے میں آئی کین سے کہ میں الحمدللہ میں مختلف طبقوں میں، لیکن بڑے طبقوں میں بھی ہم بیٹھے ہیں، امراء کے ساتھ بیٹھے ہیں، پاکستان کی وہ اندر سے دل سے قدر کرتے ہیں۔ وہ افسران، وہ بڑے لوگ، ان کے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے انداز میں ان کا کہ ہم دنیا کے اندر اگر کسی ملک کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ۔ پاکستانی جہاں پہ بھی گئے ہیں محنت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور دن رات محنت کرنے والے ہیں، یہ پاکستانی ہیں میرے بھائی۔ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو منوایا ہے، پروف کیا ہے۔ مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں میڈیا، پھر وہی بات ہے، تھوڑا سا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا اور ہوا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو اچھالتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے جی کہ ہم خدا نخواستہ سب سے کرپٹ قوم ہے، سب سے نیچے قوم ہے۔ میں کئی دفعہ وہ جو ہمارے پاس آتی ہیں تفاصیل آتی ہیں، فہرست آتی ہے جو پاکستان اتنے نمبر پہ، میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں یہ کون بناتا ہے اور کس طرح سے بناتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں، بالکل نیچے لیول پہ رکھ دیتے ہیں، نیچے لیول پہ۔ بالکل ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ پاکستانی قوم مجھ سے اگر کوئی پوچھے، اور یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ عبدالمالک چونکہ پاکستانی ہے اور جذباتی انداز میں بات کر رہا ہے، یہ امر واقعہ ہے۔ پاکستانی قوم انتہائی ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، سمجھدار ہے، بہترین پلاننگ کرنے والی ہے۔ تو بھائی پاکستانی قوم جو ہے، صرف ہم یہ بات ضرور کہیں گے، اپنے آپ کو، اپنے سے ہر شخص اگر صحیح پاکستانی بن جائے تو دنیا کے اندر پاکستان کا نام جو ہے بہت زیادہ روشن۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام روشن انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کرے تو ہو بھی سکتا ہے،
ہم اپنی پازیٹیو سائڈ آگے نہیں رکھتے. جی جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے, آپ اور میں جب باہر ہوتے ہیں تو ہمیں جب خبریں ملتی ہیں پاکستان کے حوالے سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ ہر وقت قتل و غارت ہو رہی ہے, ہر وقت لوٹ مار کا بازار گرم ہے, ہر وقت کرپشن ہو رہی ہے, ہر وقت برائی سامنے آ رہی. حقیقتاً آپ جب کال کر کے پاکستان پوچھتے ہیں تو یہاں پہ تو سب ٹھیک ہے. دیر آر فیو نمبر آف پیپل, جیسے آپ نے بلیک شیپ آف دا یارڈ کہا, چند ایک لوگ ہیں, چند ایک کالی بھیڑے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہول لاٹ از لائک دس. بھائی 22 کروڑ جہاں پہ لوگ ہوں گے, جی جی جی, آخر 22 کروڑ کے 22 کروڑ وہ اینجل تو نہیں بن گئے, نہیں ہو سکتے, بالکل ٹھیک ہے نا جی. اس میں یقیناً کچھ پرسنٹیج ایسی ہوگی جو کہ کرپٹ ہوں گے, جو رشوت لیتے ہوں گے, جو قاتل ہوں گے وغیرہ وغیرہ. پھر ہمارے ہاں جو قبائلی سسٹم ہے, جو ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو تو آپ نہیں نہ روک سکتے. یعنی یہ جو مدتوں سے سال ہا سال سے آپس میں دشمنیاں چلی آتی ہیں, اس کی وجہ سے جو قتل و غارت ہوتا ہے, اس کو نہیں روکا جا سکتا. اچھا سر, ایک چیز اور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انگلش بولنے والا بڑا مہذب ہے, ہر انگلش بولنے والا بڑا ڈیسنٹ ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے اور بڑا اچھے اس کے معاملات, جبکہ ایسا تو نہیں ہے. آپ اور میں اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں, اور ہمیں جو دیکھ سن رہے ہیں, جن کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے اسی حوالے سے باہر رہنے کا, صرف سفید چمڑی ہونا یا بے شک کالی چمڑی ہونا اور انگلش بول لینا ہرگز اس بات کی سند نہیں ہے کہ وہ مہذب یا اچھے لوگ ہیں. اور ہمارا شلوار قمیض پہننا یا اردو بولنا ہرگز یہ سند نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ غلط لوگ مقدار میں زیادہ ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو بہرحال جی میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہمیں تھوڑی بہت انگلش ہم بھی بول لیتے ہیں, لیکن میں تو جہاں بیٹھتا ہوں اگر مجھے پتہ ہو کہ ہمارا اپنا مخاطب وہ پاکستانی ہے یا اردو سمجھتا ہے, تو میں کئی دفعہ میرے پاس عرب آتے ہیں تو وہ آ کے انگلش میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بتاؤ تمہیں عربی آتی ہے؟ جی جی, تو ہنستا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو یہ قرآن کی زبان ہے, تو لیٹس ہمیں خلی نتحدث باللغة عربیہ, یعنی انا استطيع اتکلم عربی. تو جس وقت وہ کہتے ہیں اچھا عربی میں, الحمدللہ. یہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے اوپر نا ایک مسلط کر دیا گیا کہ جتنی اچھی کوئی انگلش بولتا ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے جی, اور اس کے بعد بہت بڑی ڈگریاں ہیں, اور جو انگلش اچھی نہیں بول سکتا ہے بھائی وہ مہذب آدمی نہیں ہے, سو کالڈ اس طرح. اچھا سر, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ مائنڈ میک اپ کر دیا گیا نا, ہم پہ مسلط کر دی گئی ہیں یہ چیزیں. ہم چلتے ہیں اپنے ملک کی طرف, اپنے پیارے ملک کی طرف. پاکستان کا پازیٹیو امیج سر ہم کیسے دے سکتے ہیں, اس کا مثبت چہرہ ہم کیسے دکھا سکتے ہیں, ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی پاکستانی کرتے ہیں. ہم کیوں نہ لوگوں کو یہ چہرہ دکھائیں کہ پاکستان کے اندر جہاں مشکل وقت آیا یا نیڈی پرسن ہے, پاکستانی قوم نے اٹھ کے ان کے لیے کیا خدمات انجام دی. ہمارے میڈیا نے بہت کم ایسا ہوگا. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے پلیز پلیز. میری یہ پچھلے دنوں چولستان میں آج سے 2-2.5 مہینے پہلے ایک خبر آئی کہ جی وہاں پہ کچھ مویشی, بارش نہیں ہوئی ہے اور مویشی کچھ مر گئے ہیں, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ امداد کے منتظر ہیں. بالکل. میری اہلیہ نے اپنی جو اس کی شاگرد ہیں ان کے ساتھ مل کے 60 نلکے لگوائے ہیں. وہاں پر کی جو حکومت ہے اس علاقے کی, وہاں پہ ہمارے دوست گئے ہیں بلوچ صاحب, انہوں نے جا کے سروے کیا, بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ نلکے لگوائیں. اللہ کا شکر ہے وہ نلکے لگ گئے ہیں. اسی طریقے سے دیکھا کہ جہاں پہ مساجد کی ضرورت ہے, مساجد وہاں پہ. اسی طریقے سے تھرک میں نے خود, آج سے بڑی یہ پرانی بات ہے کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا, تو آخری دن میرے ذہن میں نے ایک سوال اپنے آپ سے کیا. میں نے کہا یا عبد المالک ماذا قدمت لابوک هذا الشهر المبارک, کہ اس مبارک مہینے میں تو نے اپنے والد کو کیا پیش کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں نے کہا چلو, مسجد میں تھا, ابھی اعتکاف ختم نہیں ہوا تھا, تو میں نے وہیں کھڑے میں نے کہا نیت کی. میں نے کہا نہیں, میں نے والد صاحب کے نام پر کنواں کھدوانا ہے. یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. لو جی, نظامی صاحب الحمدللہ ہمارے وہاں پر دوست ہیں, سمو صاحب, ان سے رابطہ ہوا تھر میں جی. تو انہوں نے الحمدللہ وہ جو کنواں اینٹوں والا نہیں ہوتا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا, بالکل, وہ کنواں الحمدللہ انہوں نے والد صاحب کے نام سے کھدوایا.
لو جی میرے دوستوں کو پتہ چلا, میری اہلیہ کو پتہ چلا, وہ سارے وہ ہمارا جو حلقہ ہے اس کو پتہ چلتا چلا گیا. اللہ کا شکر ہے ہم اس وقت تک 40 سے 45 کنویں وہاں کھدوا چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو نلکے لگوائے ہیں واللہ عالم. تو میرا کہنے کا جو مقصد ہے, ہمارا میڈیا, ہم ان چیزوں کو جو پازیٹیو, یہ تو ایک عبد المالک کی بات ہے جو کہ بڑا مائنر ہے. ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے ادارے موجود ہیں, امجد ثاقب صاحب جیسے لوگ جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں, ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سر میں آپ کی بات کو اگین سیکنڈ کروں گا. آپ کو یاد ہوگا رمضان میں ہم اکٹھے تھے ایک جگہ, کیمپین کر رہے تھے, اور ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اس کی دین کے لیے, اس کے دین کے لیے ہم اکٹھے تھے. ہم نے ایک بڑی رقم جو ہے ڈونیشن کی صورت میں انٹرنیشنلی لوگوں نے ہمیں محبت کا اظہار کیا. تو سر یہ وہی بات ہے کہ ڈونیٹ کرنے میں, اچھائی کے کاموں میں پاکستان خیر کے کاموں میں پیچھے نہیں ہے. بس کمی ہے تو اس چیز کی کہ ہم اس کو پرموٹ کریں, اس کو سامنے لائیں. پرموٹ بھی کریں. اور وہ جندی مجہول, یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ میرے نزدیک ایک صفائی کرنے والا, ایک آپ کے لیے ٹیبل کرسیاں لگانے والا, وہ بھی اتنا ہی اہم ہے بے شک جتنا انتہائی احترام کے ساتھ ایک اینکر ہے. اگر وہ صفائی کرنے والا اگر آپ کے لیے ٹیبل کرسیاں نہ لگائے, صفائی نہ کرے, آپ کو چائے مہیا نہ کرے, آپ کے لیے یہ سیٹ نہ لگائے, تو آپ کیسے ایک خوبصورت ماحول کے اندر بیٹھ سکتے ہیں؟ بے شک بے شک. ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان لوگوں کو بھی شاباش دینی چاہیے, ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ جزاک اللہ خیر. بے شک. اگر تم نہ ہوتا, مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو, میرا اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ قربان ہوں, آپ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ نے معاشرے کے ان لوگوں کو, ان پسے ہوئے لوگوں کو آپ نے اوپر اٹھایا, آپ نے ان کو اہمیت دی, آپ نے ان کو گلے سے لگایا, آپ نے ان کو اپنے الفاظ کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کو خوشخبریاں دیں, تاکہ وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اور یہی وہ فرق ہے جو اسلام اور دوسرے مذاہب کے اندر ہے. اسلام کے اندر غریب ہے, امیر ہے, فقیر ہے, ہاں جی, تاجر ہے, یا اس کے پاس کام کرنے والے ہیں, سب ہی ایک صف کے اندر کھڑے ہیں. برابری کا معاملہ اس میں. بالکل بالکل. اور میں یہ کہوں گا کہ یوم آزادی کا پیغام, آزادی ہم نے حاصل کر لی ہے, انگریز سے حاصل کر لی ہے, ہندو سے حاصل کر لی ہے, لادینی قوتوں سے حاصل کر لی ہے. اب ہم نے اس آزادی کو کا فکر کرنا ہے, اور اس آزادی کو کس طریقے سے, وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے پٹے ہوئے لوگ ہیں, جن کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی, جن کو اہمیت نہیں جاتی, ان کو ہم نے گلے سے لگانا ہے, ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا ہے, اور ان کو یہ کہنا ہے کہ تم بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان کہا گیا ہے, تو ہماری صفائی کا وہ موجب بنتے ہیں یہ ہمارے جینیٹوریل سٹاف, ہاسپٹیلٹی کے سٹاف. آپ نے اچھی بات کی. اچھا سر, اگر ہم پاکستان کو منوانا چاہتے ہیں, جو ہماری نسل ہے, آپ اپنی سرونگز دے رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, اب ہمارے حوالے ملک کر رہے ہیں, یا ہمارے سے بعد آنے والی نسل کے حوالے ملک کر رہے ہیں, ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے اور فیوچر بلڈنگ کے لیے؟ کیا ہمیں صرف یہاں سے پڑھ کے باہر جا کے اچھی نوکریاں کر لینی چاہیے؟ پاکستان سے رہنمائی لے کے, پاکستان میں بڑے ہو کے, یہاں پہ براٹ اپ لے کے, اچھی پرسنالٹی لے کے باہر جا کے اپنی سروسز دے دینی چاہیے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے سر؟ بس جی نظامی صاحب, اس میں بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, لیکن ایک بات ہے جس کی طرف میرے ماں باپ قربان ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اور وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاق, اس کی صفات پیدا کریں. اب اخلاق کا معنی جو ہے وہ بہت وسیع تر ہے, اس کے اندر ایک جھوٹ بھی آتا ہے, سچائی بھی آتی ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیادی طور پر ہمیں باتیں بتائی ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو ترقی دیں, اپنی قوم کو اخلاق اس کا بلڈ کریں, اس کا نام مقام, ہاں جی, لوگوں تک, تو پھر کچھ ہمیں صفات اپنی بحیثیت قوم وہ پیدا کرنی ہوں گی. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہم یہ تہیہ کر لیں, ہمارے لیڈر, ہمارے حکمران,
اور ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرام، ہمارے جو بھی معاشرے کے اوپر وہ خود بھی اس چیزوں سے، اور ہمارا جو نیچے والا طبقہ ہے اس کے اس بات کی طرف کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا بھائی، فراڈ نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، ہاں جی، لوگوں کا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے بارے میں اچھی بات کہیں، لوگوں کو ہیٹ نہ کریں. یہ مت سمجھیں کہ یہ عام سا آدمی ہے بھائی. یقین جانیے کہ بعض اوقات میں خود جو میرا چائے بنانے والا ہے نا، میں اس سے بھی کئی دفعہ مشورہ کرتا ہوں، اور کئی دفعہ مجھ کو ایسے اچھے مشورے دیتا ہے کہ میں اس کے جانے کے بعد حیران ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ کتنا اچھا مشورہ دے کے کیا ہے. مت سمجھیں، وہ بھی ہیومن بینگ، انسان ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرح ہے، اس کی بھی سوچ اور فکر آپ کی طرح ہے. پاکستانی قوم بہت اچھی قوم ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری یقینی باتیں ہیں کہ جو باتیں میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی، اس طریقے سے ہم بھی اگر اپنی قوم کی تربیت کریں تو انشاءاللہ پاکستانی قوم جو ہے وہ دنیا کی فرسٹ کلاس قوم ہے. بے شک. اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. اصل معاملہ یہ بھی تو ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے بھی نہیں. ہم یہ کہہ دیتے کہ مصلحتاً کوئی چیز کی گئی ہے، اور ہمارے بارے میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا، ڈیفینیٹلی آپ کا ہو سکتا ہے اس سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے اوپینین، ہمارے بارے میں اور نیشنز میں یا اور ملکوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستانی تو جھوٹے بہت ہوتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. بٹ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں سر کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے اور اکثر برائی کو برائی نہیں سمجھتے؟ اچھا، میں آج کی اس بات سے 100% اختلاف کروں. جی. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس، میرا اپنا ایکسپیرینس. میں یہ بات کہوں گا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، مثلا میں نے چائنا کے ساتھ بہت بزنس کیا ہے، بہت دفعہ چائنا گیا ہوں. بڑا اچھا ایک مسٹر چن اس کا نام تھا، ریڈ بوائے کمپنی تھی، ہم اس سے ایجوکیشنل ٹائز بنواتے تھے. لو جی، میں جانے کے جو مقاصد ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ 1 to 1 ملاقات میں آدمی اچھے ریٹ لے لیتا ہے، مناسب ریٹ، اور اس کے ساتھ گفتگو اپنی شرائط بنوا لیتا ہے. میں چائنا گیا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ ہم ڈیوائس بنوا رہے ہیں، اس کا ہمیں پرائس چاہیے. اس نے اپنے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا اس کو بھیجا ہوا تھا پہلے سے. ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. وہ ریٹ آ گئے تو میں نے اٹ ٹک سیکنڈس، ہاں جی، تجربہ. تو میں نے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا دیکھو مس چین، آپ کے ریٹس غلط ہیں. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے فائدے میں ہیں، تمہارے نقصان میں ہیں. اس نے دوبارہ بھجوا دیا. لو جی، کوئی 15-20 منٹ کے بعد پھر ریٹس دوبارہ آ گئے. ناظرین اکرام، میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ یہ بیان کر رہا ہوں، کسی اور کا واقعہ نہیں. لو جی، تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ لگے یا آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، ہم اسٹل آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، دنیا بھر کی وہ سیاست اور جناب چائنا کی سیاست اور وغیرہ وغیرہ. ریٹ پھر آ گئے، ریٹ پھر غلط تھے، میرے فائدے میں تھے. ریٹ انہوں نے کم دیے. اچھا، ریٹ زیادہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے، بزنس مین جو ہے نا وہ غبی نہیں ہوتا. تو میں نے جس وقت ریٹ دیکھا، میں نے دیکھا کہ بھئی یہ ریٹ، اس ریٹ کے اندر اگر یہ چیز ڈیوائس بنا کے دے گا یا تو اس کو نقصان ہوگا، اور اگر نقصان نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا کہ اس کے اندر جو مٹیریل لگائے گا کمپرومائز کر جائے گا، کمپرومائز کرے گا، نچلے درجے کا لگائے گا. جی. میں نے پھر اس سے کہا مسٹر چین، یہ تمہارے پرائسز ٹھیک نہیں ہیں، یہ غلط ہیں. اس نے کہا کیا مطلب؟ یہ تو بھی انہوں نے دوبارہ ریوائز کر کے بھیجے ہیں. اس نے بھی دیکھا، یہ نہیں کہ اسے ایسے ہی بھجوا دیا، مجھے میں پکڑا دیا. میں نے اسے کہا دیکھ میری بات سن، اور اللہ کا شکر ہے، میں یہ بات کہتا ہوں، فخر کے ساتھ کہتا ہوں، میں جہاں بیٹھا ہوں میں نے اسلام کی بات کی. ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ مسٹر چین، آئی ایم مسلم. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دوں یا میں تیرا نقصان دیکھوں. نہیں، اگر تمہارا نقصان ہوگا نا تو میرے لیے بزنس کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا یہ پرائسز اب بھی غلط ہیں. اب تو جناب علی وہ غصے میں آ گیا، وہ اٹھ کے گیا. ہاں جی، وہ جا کے اس نے جو شاؤٹ کیا اس کی آواز مجھے آتی رہی. اچھا. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ریٹ دیے. جب میں ریٹ دے کے دیکھا مناسب تھے. آپ کہتے ہیں جی پاکستانیوں کے بارے میں یہ تصور ہے. میں الحمدللہ جس جگہ میں نے بزنس کیا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اس کے بعد پتہ کیا تھا؟ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا، مسٹر مجاہد ایسا کرو کہ تم خود ہی پرائس ہمیں دے دو. 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ 8 منٹ 9 منٹ 10 منٹ 11 منٹ 12 منٹ 13 منٹ 14 منٹ 15 منٹ 16 منٹ 17 منٹ 18 منٹ 19 منٹ 20 منٹ 21 منٹ 22 منٹ 23 منٹ 24 منٹ 25 منٹ 26 منٹ 27 منٹ 28 منٹ 29 منٹ 30 منٹ 31 منٹ 32 منٹ 33 منٹ 34 منٹ 35 منٹ 36 منٹ 37 منٹ 38 منٹ 39 منٹ 40 منٹ 41 منٹ 42 منٹ 43 منٹ 44 منٹ 45 منٹ 46 منٹ 47 منٹ 48 منٹ 49 منٹ 50 منٹ 51 منٹ 52 منٹ 53 منٹ 54 منٹ 55 منٹ 56 منٹ 57 منٹ 58 منٹ 59 منٹ 60 منٹ 61 منٹ 62 منٹ 63 منٹ 64 منٹ 65 منٹ 66 منٹ 67 منٹ 68 منٹ 69
ہمیں تمہارے ساتھ بارگیننگ کرنے کی اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. Once you prove it تو پھر بار بار کرنے کی ضرورت نہیں. جی جب تک جو آپ کے لیے کام کرنے والا ہے اس کو پرافٹ نہیں ہوگا, اس کو منافع نہیں ہوگا, وہ آپ کے لیے بزنس کیسے کرے گا؟ تو آپ کی اس بات سے جی میں تو ناظرین کرام یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ میں نے ان کو ڈیفیٹ کیا ہے, میں یہ بات کہوں گا کہ میں نے تو اپنی قوم کو واللہ, آپ کہتے ہیں نا ہمارے قوم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ خدا نخواستہ جھوٹے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں فوراً. ایسی بات نہیں ہے. ہر قوم کے اندر کہیں نہ کہیں, وہ ہمیں ساری دنیا کا پتہ ہے, ہر قوم کے اندر فراڈی موجود ہیں, ہر قوم کے اندر دھوکہ دینے والے موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر قوم کے اندر نیٹ اینڈ کلین اور سچے لوگ بھی موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم اللہ کے فضل و کرم سے ان قوموں میں سے ہے جس کا گراف اوپر ہے, بہت نیچے نہیں ہے جس طرح کے ہمارے ذرائع ابلاغ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اوپینین تھا سر. آپ کا ڈیفینیٹلی مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ نے مجھ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کی ہے, زیادہ تجربات ہیں. میرا اپنا یہ اوپینین تھا, بٹ ڈیفینیٹلی اصل صورتحال یہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے. چند ایک لوگ ہمارے ارد گرد بھی ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنلی جب ہم ٹریول کرتے ہیں ایسے انفارچونیٹلی ہمیں مل سکتے ہیں جو ہمارے بارے میں اس طرح نیگیٹو رائے رکھتے ہیں, بٹ ہمیں اپنے آپ کو ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن, ایز اے مسلم پروو کرتے رہنا چاہیے. یہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے. سو سر ایک پیغام جو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے دے دیجئے, اصل میں آپ کا بھی پلیٹ فارم ہے, کہ ہم یوم آزادی کو کس طرح سے منائیں, اپنے اس دن کو کس طرح سے ریٹین کریں, اور فیوچر میں ہمیں کیا جذبہ اور ہمت رکھنی چاہیے اپنے ملک کے لیے خاص طور پہ. میں پیغام ٹی وی کا جہاں نہایت شکر گزار ہوں, اور اس موقع پر اپنے ناظرین کو, پاکستانی قوم کو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ ٹرو صحیح پاکستانی مسلمان بنے اور اس کے بعد سچے پاکستانی بنے. بیوٹیفل میسیج ہے, بیوٹیفل. اگر ہم اچھے مسلمان ہوں گے تو اچھے محب وطن ڈیفینیٹلی ہوں گے, کیونکہ ہمارا دین ہمیں جو سبق دیتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں, جو پریکٹیکلی انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے, اور اس کی روشنی میں آپ اور میں چلیں گے تو پھر ملک تو کیا, ہم دنیا تک میں بڑی اچھی طرح سے جانے پہچانے جائیں گے, اور اپنا اور اپنے ملک کا نام یقیناً روشن کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ, پلیئر ہیونگ یو. بلکہ اس دفعہ تو جی پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ بات کہوں گا جی کہ اپنے ملک کو ڈی گریڈ نہ کریں. جی, یعنی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. یس. یہ جو ہے نا کہ ہر وقت جہاں بیٹھنا, پاکستان کا گلہ کرنا, پاکستان روتے رہنا پاکستان جی ہاں, پاکستان کے بارے میں جا کے دوسرے ملکوں کے اندر جا کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کیا ہے. یا زیادہ دور نہ جائیں, آپ اپنے ہمسایہ ملک انڈیا میں دیکھ لیں, ان مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ آزادی کیا ہے, آزاد خود مختار ملک کیا ہے مسلمانوں کے لیے. اب سعودی عرب کے اندر حالت پتہ کیا ہے. جی, میرے پاس جتنے بھی انڈین آتے ہیں نا, آخر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ بھی بے شک ہماری تنہائیں کم ہو جائیں, ہم نے وطن انڈیا واپس نہیں جانا ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا, یا ہماری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا, یا ہمیں تھریٹ دی جائے گی, یا ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا, ہمارے اوپر مقدمے بنائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے واپس نہیں جانا. اب کیا سمجھتے ہیں, یہ ہم سے پوچھیں کہ پاکستان جو ہے یہ کتنا عظیم ملک ہے. انشاءاللہ پاکستان قیامت تک باقی رہے گا, یہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. سر تھینک یو فار دا نائس ورڈز, بہت شکریہ, اور آپ کی ہاسپٹیلٹی کا بھی بہت شکریہ. لیں جی, یہ گفتگو روکنے والی تو نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں تو اسی نوٹ پہ میں چھوڑے جاؤں گا آپ کو ایک بریک پہ, کہ رہتی دنیا تک جو قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ملک پاکستان ہے. اب آپ کو اور مجھے سوچنا ہے کہ ہمارا اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.